अस्सलामुअलैकुम सामीन। 6 जुमादुल ऊला और 21 नवंबर है। ख़बर का उन्वान है तिलावत और शेख तरीक़त का इस्तक़बाल। ये इस्तक़बाल मगरबी उत्तर प्रदेश के ज़िला सहारनपुर के तारीख़ी कस्बा गंगोह के कदीम दीनी इदारा जामिया अशरफुल उलूम रशीद गंगोह में हुआ है। मेहमान मुकर्रम का नाम है शेख सादिक भैयात साहब। इनका इस्तक़बाल किया है इदारे के मोहतम आला जामे शरीयत व तरीक़त हज़रत मौलाना मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह कासमी दामत बरकातुहुम ने अपने अमले उलमाए किराम और तलबा के साथ में। साथ साथ असल में ये एक मुकम्मल रिपोर्ट है। पहले हम तिलावत पेश करेंगे इदारे के नायब मोहतम कारी उबैदुर्रहमान कासमी दामत बरकातुहुम की, और ये तिलावत आपकी इमाम वर्ष की रिवायत के मुताबिक है। बता दें कारी उबैदुर्रहमान साहब जहाँ इदारे के नायब मोहतम की जिम्मेदारी संभालते हैं, माशाल्लाह साथ साथ शोबाए तजवीद और क़िराअत की बहुत करीबी से निगरानी करते हैं और हरूफ की अदायगी और मखारिज पर पूरा ध्यान रखते हैं। इस तरह आपकी कामिल तवज्जो के साथ ये शोबा फ़रोग़ पा रहा है। साथ साथ हम मोहतम आला हज़रत मौलाना मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह कासमी बयान पेश करेंगे और इदारे के उस्ताद हदीस मौलाना मोहम्मद सलमान दामत बरकातुहुम का बयान पेश करेंगे और शेख भैयात का ज़िक्र पेश करेंगे और मौके चंद तस्वीर और वीडियोज़ पेश करेंगे। और इस पूरी ख़बर के लिए वहीं से हमारे साथ शोबाए तजवीद के उस्ताद कारी मशकूर अहमद रशीद कासमी और सूफ़ी इकराम साहब और तालिब इल्म शमीम अहमद आलमपुरी राब्ते में हैं। अल्लाहु खालिक़ु कुल्लि शै व हुवा अला कुल्लि शैइन वकील। लहू मक़ालीदुस समावाति वल अर्द वल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिल्लाहि उलाइक हुमुल ख़ासिरून। क़ुल फ़ग़ैरल्लाहि तामुरूनी अअबुदु अय्युहल जाहिलून। वलक़द ऊहिय इलैक वइला الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء
ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين الرحيم ملك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. माशाअल्लाह बहुत अहम और ज़रूरी बातें हमारे सामने आई हैं। जज्बा पैदा हुआ है ना, शौक़ पैदा हुआ है कि इंसान एक कैसे अच्छा आलिम बन सकता है, एक तालिब इल्म कैसे अच्छा आलिम बन सकता है। वो शख्स जो आलिम ना हो, बुज़ुर्गों की सोहबत से उनकी बात मानकर जब चलता है, जब कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, और जो तलबा मदारिस में आते हैं वो आते ही हैं इसलिए कि उनको इल्म हासिल हो जाए। मदारिस के मुंतज़मीन हज़रात तो यही कोशिश करते हैं कि तमाम उनके लिए सहूलियात मुहैया की जाए और उनको हुसूल इल्म में परेशानी ना हो, मगर इन सहूलियात देने से तलबा बेहतरीन आलिम नहीं बन जाएंगे।
بلکہ وہ تو اپنے مجاہدے سے اور محنت سے ہی عالم بنیں گے اچھے. ایسا ہی ہے نا. جب یہ سہولیات نہیں تھیں تو اس وقت طلبہ زیادہ محنت کرتے تھے, مطالعہ کرتے تھے, کتابوں سے چپکے رہتے تھے, درسگاہوں سے چپکے رہتے تھے, درسگاہوں میں اول وقت آتے تھے, استادوں سے پہلے آیا کرتے تھے. ایسا نہیں کہ اساتذہ کے بعد آ رہے ہوں, پہلے سے آ کے بیٹھتے تھے, خاموش بیٹھتے تھے, مطالعہ کرتے تھے, کتاب دیکھتے تھے. اب بعد میں آ رہے ہیں نا, بعد میں آنے کا مزاج بن گیا, نمازوں کے اندر ہی بعد میں آتے ہیں, مسجدیں خالی ہوتی ہیں. جو طلبہ جو یہاں مقیم ہیں تمام ان کو سہولیات اللہ کے لیے میسر ہیں, دین کی برکت سے میسر ہے, ورنہ کیا رشتہ ہے آپ لوگوں کا حضرات منتظمین سے, اساتذہ سے کیا رشتہ ہے؟ یہی ایک رشتہ ہے کہ بھئی سب سے بڑا رشتہ ہے کہ دین حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو آپ نے پیش کیا. تو یہی ایک رشتہ ہے نا, یہی وہ تعلق ہے جو آپ کو یہ تمام اسباب حاصل ہے, اتنی خدمت ہو رہی ہے آپ حضرات کی. ماشاءاللہ کھانے بھی ہر وقت پر ملتا ہے, آرام بھی ملتا ہے, سب کچھ ملتا ہے. اتنی خدمت دنیا میں کسی قوم کی ہوتی ہے؟ ہوتی ہے؟ ایک ہفتہ رہے گا کسی کے پاس, کوئی زیادہ ایک مہینہ رہ لے گا, اور پھر وہ کیا کہے گا, بھائی بہت ہو گیا ہے, اب کہیں اور دیکھیے. آپ رات سال ہا سال لیتے ہیں مدارس کے اندر, اور پھر علم نہیں آتا. یہ کیا بات ہے؟ پھر نمازوں کو شوق نہیں پیدا ہوتا. یہ کیا بات ہے؟ یہ غور کرنے کی بات ہے نا. نہیں, غور کرنے کا تو وقت ہی نہیں ہے. نہ اس لیے آیا کہ غور کریں ہم اس پر. بچپن ہے نا, بچپن کا دور ہے, تو گزر رہا ہے, بس وقت گزر رہا ہے. احساس کرنے والے کتنے ہیں؟ جس مقصد سے آئے ہیں اس میں کامیاب ہے کہ نہیں آئے ہیں؟ جیسے لکھنؤ کی بھول بھلیا ہے نا, وہاں پہنچے تو سب بھول بھال گئے. کس لیے آئے تھے؟ مدارس میں آئے تو ضرور ہے شوق سے, والدین نے بھیجا ہے بیچاروں نے, ان کا احسان ہے. اصل تو احسان والدین کا, انہوں نے بھیج دیا. کاش کہ وہ اس جذبے کے ساتھ بھیجتے کہ وہاں جا کر گھومنا ہو جانا, بلکہ کچھ کرنا. اب کوئی نظر ہی نہیں آتا, بہت کم نظر آتے ہیں. کتاب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, مطالعہ کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, یا خود بیٹھ کے وہ تلاوت کر رہے ہیں, اور قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں, ساتھیوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, اکیلے پڑھ رہے ہیں, مشق کر رہے ہیں. یہ دروس صاحب تو ابھی تک گھنٹوں اکیلے مشق کرتے ہیں. تو محنت چاہیے نا فن کے پیچھے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں عربی کی کتابیں پڑھی. میں پرانی کتابیں دیکھ رہا تھا, المنح الفکریہ, اس پر لکھا ہے کہ میں نے یہ کتاب اپنے استاد حضرت قاری عبد الخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سبقن پڑھی. تو ایسا نہیں کہ وہ عربی نہیں جانتے تھے, اسلائی میں لگتے تو وہ تو بہت آگے چلے جاتے. مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے, وہ تو پرانے حضرات کے شاگرد تھے, تعلم کے فاضل تھے. ان کی تصنیف اتنا بڑا قلعہ ہے, ان کی تصنیف ہے جس سے معلوم نہیں کتنے مصنفین پیدا ہو رہے ہیں اور ہوں گے انشاءاللہ العزیز. لیکن محنت سے ہوتا ہے یہ کام, محنت سے ہوتا ہے نا, مجاہدے سے ہوتا ہے. تو وقت تو ہم لگا رہے ہیں لیکن صحیح نہیں لگا رہے ہیں. وقت تو ضرور لگ رہا ہے. جماعت میں تو نکل گیا ایک آدمی, لیکن امیر کی بات نہ مانے, چل جائے کام اس کا. امیر کے خلاف کر رہا ہے کام وہ. وہاں تو پہلے نمبر پر یہ بات سکھائی جاتی ہے بھئی امیر کی اطاعت. مدرسوں میں کہاں یہ تصور ہے؟ اور وہاں تو لائن ہی دوسری ہے. اس لیے یہاں آنے کے باوجود بھی اتنے اسباب علم کے موجود ہونے کے باوجود اپنے مقصد میں ہم کامیاب نہیں ہوتے. عبارت پڑھنا نہیں آتا, مطلب سمجھنا نہیں آتا, کتاب دیکھتے نہیں ہیں, وقت لگاتے نہیں ہیں, نمازوں کا شوق نہیں پیدا ہوتا. اپنے شوق سے آ رہے ہوں, خاموش ہو کے آ رہے ہوں, آئے تو باتیں کر رہے ہیں. اول تو آئے نہیں, آئے تو باتیں کر رہے ہیں. درسگاہ میں گئے نہیں, گئے تو شور مچا رہے اتنا کہ برابر کے استاد کو پڑھا مشکل ہو رہا ہے. یہ ایسے آداب, یہ ایسے خسیس آداب, کمزور اخلاق, سلام نہیں کرنا جانتے,
ایک دوسرے کے پاس گزر رہے ہیں سلام ہی نہیں کرتے, خاموش گزر رہے ہیں. بہت سے مدرسوں کے اندر یہی مزاج بن رہا ہے, بڑے بڑے مدارس کے اندر طلبہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, خاموش آ رہے ہیں خاموش جا رہے ہیں. اللہ اکبر, عجیب سا لگتا ہے کہ طلبہ کی کیا تعداد اتنی اور خاموش آ رہے ہیں خاموش جا رہے ہیں. ایسا مزاج نہ ہونا چاہیے. آپس میں کمروں میں جائیں, ملاقاتیں ہوں, سلام کریں, صفائی کا مزاج ہونا چاہیے. وہاں تھوک دیا, وہاں بلغم ڈال دیا, وہاں پچکارے ڈال دی, یہ طلبہ کے طریقے, یہ تصور کہ صفائی کون کرے گا؟ صفائی کے لیے تو نوکر رکھا ہوا ہے, اور ہم کیا ہے مدرسے کے لیے خدمت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں نا. ہمارا یہ تصور, مساجد مدارس کی خدمت تو سب کا فرض ہے. جو جہاں بیٹھتا ہے وہ استاد ہے تو اس پر بھی فرض بنتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا. خالی پڑھایا, درسگاہ میں گیا, اتنا ہی کام نہیں اس کا. طلباء کو مؤدب بنانا, ہر لائن سے مؤدب بنانا یہ استادوں کی ذمہ داری ہے نا. خالی اتنا ہی نہیں کہ وہ صفائی کر رہے ہیں, درسگاہوں کے اندر گرد و غبار پڑا ہوا ہے, وہاں کون دیکھے گا؟ یہ تمام جزئیات کو کون دیکھے گا؟ منتظم کہاں تھا پھرے گا جا کر, تو بیت الخلاء چیک کرے گا جا کے. ہاں ذمہ داری تو اسی کی ہے, تو بیت الخلاء بھی چیک کرے کہ وہاں بھی صفائی ہے کہ نہیں ہے. حضرت مولانا صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ تو واقعی یہ کام بھی کرتے تھے. اتنا بے نفس اللہ پاک بنا دے کہ یہ ڈیوٹی بھی انجام دے. اساتذہ اٹھائیں وہیں پڑھائیں وہیں اٹھائیں. اتنا بار بوجھ دنیا کے اندر کسی قوم کا نہیں ہے بھائی. اساتذہ پر اتنے شاپ مت بنو, اتنے بھاری مت بنو. چھوٹے بچے نہیں ہوا, اپنے شوق سے پڑھنا چاہیے. اپنے شوق سے آدمی کرتا ہے. کوئی کسی کے پاس رہے, کسی بچوں کو چھوڑ دیا حکیم صاحب کے پاس کہ وہ حکمت سیکھ لے گا, کچھ نسخے جان لے گا. اگر وہ وہاں وقت گزارتا رہا تو بن جائے گا حکیم. وہ سلائی سیکھنے کے پاس جا رہا ہے, وہاں تو بڑے شوق سے جا رہا ہے, ہر چیز وہ محنت سے سیکھ رہا ہے. کوئی کام سیکھنے کے لیے جاؤ گے تو وہاں بھی ایسے ہی کرو گے. کیوں ہوئی؟ وہاں تو نہیں کرنے کے نا ایسا. وقت کی قدر بھی ہوگی, وہاں اس کو فیس بھی دینا پڑ رہی ہے تو فیس کی قدر بھی ہوگی نا. خرچ نہیں ہوتا نا, اس لیے قدر نہیں ہوتی. اللہ جزائے خیر دے. اکابر تبلیغ کو بہترین بنیاد ڈالی ہے انہوں نے. سبقت لے گئے مدرسے والوں سے. وہاں کیا اپنی جان, اپنا مال, اپنا وقت پہلے ہی یہ بنیاد ڈال دی. بس اس پر چلو. شوق سے جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, احساس لے کے جا رہے ہیں کہ واقعی ہم میں کچھ نہیں تھا, نماز کا شوق پیدا ہو گیا, احساس ہو گیا. اور مسواک ان کے ہاتھ میں, امامہ ان کے سر پر, تسبیح ان کے ہاتھ میں. وہ احسان مان رہے کہ ہمیں سکھا دیا. قدردانی کر رہے, بہترین اصول ڈالا انہوں نے. اور ہمارے اکابر نے یہ سوچا تھا کہ بھئی انگریز ہے, یہ وہ فری فنڈ میں پڑھا رہا ہے اور مرتد بنا رہا ہے, چلو یہ بھی لائن ڈال دو. اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے, اس کا نتیجہ اچھا بھی نکل رہا ہے, اور اچھائیوں کے ساتھ ساتھ اس میں برائیاں بھی پیدا ہو گئی. اب یہ غور و فکر کے لمحات ہیں. ہمارا خرچ نہیں ہو رہا ہے نا اس تعلیم پر, ہمارا ذاتی طور پر خرچ نہیں ہو رہا ہے. وقت تو خرچ ہو رہا ہے بھائی, زندگی تو خرچ ہو رہی ہے, اس کی تو قدر کرنی چاہیے نا. اٹھانے مدرسوں خانقاہ سے نمناک, نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ. ڈنڈے سے نماز پڑھی تو کیا نماز پڑھی, سبق میں ڈنڈے سے آئے تو کیا ہے. ہاں مطبخ کا ایک شوق ہے بس, اس کے علاوہ اور کوئی شوق ہے؟ وہ ضرورت ہے. وہاں پیٹ پہنچاتا ہے, وہاں تو پیٹ پہنچا رہا ہے نا. مقصد تو مسجد ہے, درسگاہیں ہیں, کتابیں ہیں, آدمی اس میں لگے, ہر وہ کتاب دیکھے, کچھ لکھے. لکھنے والے کتنے طلبہ؟ بہت کم. قرات میں محنت کرنے والے کتنے طلبہ؟ 2 سال کا کورس کرنا چاہا تو ایک بھی طالب علم 2 سال میں نہیں آیا ہے. 2 سال کا افتاح کیا پچھلے سال, 2 سالوں سے تو تیاری نہیں ہوتے وقت لگانے کے لیے. بڑا اچھا عالم بننا مقصد ہی نہیں رہ گیا بھائی. اچھا عالم بننا مقصد ہی میں شامل نہیں رہا. وقت گزارنا, سرسری عالم بن کر نکل جانا, اور لا الہ الا ولا الہ الا, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. نہ علم ہی سیکھا نہ کوئی فن ہی سیکھا. فن سیکھنا, ہنر سیکھنا تو مولوی سمجھتا ہے کہ تو اغیار کا کام ہے.
تجارت اور کاروبار تو وہ کریں گے جو فساق ہوں گے, داڑھی مڑے ہوں گے, فاسق و فاجر ہوں گے. ساری مارکیٹیں کفار کے ہاتھ میں, فساق کے ہاتھ میں چلی گئی. ہمارا طبقہ تو اس کو ناجائز ہی سمجھتا ہے نا. تجارت, صنعت, حلال کمانے کے ذرائع اختیار کرنا تو معیوب جانتا ہے. نہ اس کے ماہر ہوئے, نہ علم ہی کے اندر ماہر ہوئے. تو چاہے وہ وقت گزار دیا ہم نے, ہے نا. یہ سوچنے کا مقام, یہ فکر کا مقام ہے. ہم نے وقت کہاں گزارا اور کس لیے گزارا, والدین نے کس لیے بھیجا تھا, دیندار بننے کے لیے بھیجا تھا. ہم نے دین کی کتنی قدر کی, کتنی محنت کی اس پر. اساتذہ کو چاہیے کہ اپنے طلباء کو ان باتوں کو بار بار کہیں. بار بار کہیں گے تو کچھ ان کے اندر فکرات آئیں گے اور سمجھ آئے گی. ہمارے اکابر نے ماشاءاللہ سب باتوں پر تنبیہ کی. علم پر محنت کی انہوں نے, عمل پر محنت کی, اخلاق پر محنت کی, اور دل کو بنایا. ذکر اللہ میں محنت کرتے تھے. ذکر کا موقع ہے, یہ تو یہاں موقع ہو رہا ہے. کچھ طلبہ ملتے ہیں نا جانے کے بعد, اجی یہاں ذکر نہیں ہوتا. اگر جہاں ہو رہا تھا وہاں سے تو آپ بھاگتے نظر آئے. وہاں تو آپ کو ضرورت سے بٹھایا جاتا تھا, ایسے بھاگ رہے تھے آپ اٹھ کے جیسے بہت بڑا ظلم ہو رہا ہو. اللہ کے نام پر کھانا تو آسان, اللہ کا نام لینا مہا بھارت, مہا مشکل. اسی لیے میدان عمل میں سب سے زیادہ بھاری اللہ کا نام ہوگا نا. طبیعتوں پر بھی وہ سب سے بھاری ہی, فوراً اٹھ کے بھاگ رہا ہے. تھوڑی دیر لگانا ہے مشکل. اور جہاں اساتذہ کی ایسا مزاج ہو جائے تو وہاں تو پھر کیا کہنا, وہی سب سے زیادہ اللہ کے ذکر سے بہت رکھتے ہوں, بھاگتے ہوں, اٹھ کے چلتے ہوں, تو وہاں تو طلبہ کیا اثرات لیں گے, ان کے اندر کیا کیفیات آئیں گی. علم کی کیفیات بغیر ذکر کے آ ہی نہیں سکتی, کبھی بھی نہیں آ سکتی. خالی پڑھنا پڑھانا الفاظ کا, بہت اچھا ہے الفاظ کا پڑھنا پڑھانا, یہ بھی عبادت ہے. اصل عبادت تو جب ہوگا جب اس میں روح بھی آئے گی, جان بھی آئے گی, طاقت بھی آئے گی. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان ایسے حضرات بھی آتے رہتے ہیں جنہوں نے اپنا وقت ذکر پر لگایا ہوتا ہے. ذکر نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ کوئی ہم سوچتے ہیں کہ علم سے ہی انسان بلند ہوتا ہے. علم تو آداب خدمت سکھانے کے لیے, اللہ کے حقوق سکھانے کے لیے علم ہے. علم کا مقصود تو حقوق اللہ ہے, حقوق العباد کو سکھانا ہے. خالی پڑھنا پڑھانا ہو گیا بس, نہ حقوق اللہ کا فہم آیا, نہ حقوق العباد کو سمجھا, نہ خود مؤدب بنے, نہ معرفت رب حاصل ہوئی, نہ معرفت نفس حاصل ہوئی, اور ویسے ہی پڑھنا پڑھانا ہو گیا. اس کا فائدہ اتنا نہیں ہوتا ہے جتنا ان سب چیزوں میں لگنے کے بعد ہوتا ہے. تو ذاکر حضرات دیکھو ذکر کی برکت سے اس مقام پر کیوں پہنچ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ خالی ذکر ہی نہیں سیکھتے, ادب بھی سیکھتے ہیں, طریقہ بھی سیکھتے ہیں, اور اپنے مشائخ کے پاس رہ کر وقت لگاتے ہیں. وقت لگانے کا پہلے یہ تصور ہوتا تھا, اب علماء کا سال لگ رہا ہے نا, اس لیے لگ رہا ہے کہ وہ کسی مشائخ, کسی شیخ کے پاس جا کر خانقاہ میں اپنا وقت نہیں لگاتے. تو تبلیغ والوں نے گھیرا, ماشاء اللہ ان کو خوب گھیرا, اللہ انہیں جزائے خیر دے کہ مولویوں کی اصلاح وہ اچھی کر رہے ہیں, سال لگوا رہے ہیں, چلو سال میں. ان کو توفیق نہیں ہوئی تھی نا کسی پڑھنے کے زمانے میں, پڑھنے کے بعد اپنے مشائخ کے پاس جانے کی توفیق نہیں ہوئی, وقت لگانے کی توفیق نہیں ہوئی. تو کہیں نہ کہیں تو گھیرنا ہے, تو انہوں نے گھیر لیا ان کو, کوئی نہ کوئی تو گھیرتا ہے. پہلے یہ علم کے ساتھ ذکر پر محنت کرتے تھے جو حضرات, یہ محنت کر کے مسلسل محنت کر کے وہی آگے چل کر کامیاب ہوئے, بڑے عالم اور عارف بنے. عالم کے ساتھ عارف بھی بنے. دنیا میں عالم تو بہت تھے, مگر ہمارے مشائخ علم اور ذکر اور اخلاق اور ان باتوں کے جامع تھے. اس لیے اللہ پاک نے ان کو بہت بلندی دی, علم کی بلندی, معرفت کی بلندی, اخلاق کی بلندی, اور وہ عالم کا مرجع بن گئے, عالم کا مرجع بن گئے. تو الحمدللہ ہمارے لیے اچھا موقع ہے, سنہرا موقع ہے. جو بچے وہاں پڑھ رہے ہیں تو اپنی تعلیم پر محنت کرو بھائی, کریں گا انشاءاللہ. اب یہ جو وقت باقی ہے یہ بہت اہم ہے. اساتذہ
خوب مطالعہ کر کے آپ کو پڑھائیں گے، کتابیں ان کو مکمل کرنی ہوں گی، اور اسباق تیز کریں گے، تقاریر کم کریں گے اب، اور وہ اسباق ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھانے ہوں گے۔ اب تقریروں کا وقت نہیں رہ جائے گا، لمبی تقریروں کا وقت جا چکا ابھی، لمبی تقریروں سے علم نہیں آتا۔ اگر لمبی تقریروں سے علم آتا تو شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سارے شاگرد شاہ صاحب جیسے بن جاتے ہیں، جنہوں نے محنت کی وہی تو آگے بڑھے نا ان کے اندر ابھی۔ اب وہ تو مناسبت پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، مختصر بات کریں اور کتابوں کو پڑھائیں۔ حضرت اقدس شیخ الہند اللہ مرقدہ کا طرز بھی یہی تھا، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا طرز بھی یہی تھا، ہمارے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے خاندان کے جملہ محدثین خود حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ صاحب، شاہ عبد العزیز صاحب، اتنا بڑا عالم شاہ عبد العزیز ہیں، ایسی تفسیر لکھی کہ راضی ہے وہ تفسیر راضی کے برابر ہے، ایسے حقائق اور دقائق۔ ان کے خاندان کے حضرات تدریس میں ان کا یہی طریقہ تھا، مختصر و جامع گفتگو کر کے آگے بڑھ جاتے تھے، کیونکہ پوری کتابیں ان کو پڑھانی ہوتی تھی، تو جامعیت تھی ان کے کلام میں۔ ہمارے تمام حضرات کا یہی طریقہ رہا۔ اب یہ ہمارے اساتذہ کوشش کریں کتابوں کو مکمل کرنے کی، پورے طور پر لگیں گے، اور طلبہ کیا کریں گے؟ طلبہ یہ سوچیں گے کہ یہ بہت کتابیں ہو رہی ہیں، بہت سبق ہو رہا ہے، لہذا یاد کرنے کی اور دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے اللہ کے بندو، غور سے سن تو لو، بس باغ میں جاؤ تو کم از کم اتنا تو کرو کہ غور سے سنو، کیا بات چل رہی ہے اس کو سمجھو۔ وہی کتاب لے کے بیٹھو، معلوم ہو رہا ہے کہ سبق چل رہا ہے کسی کتاب کا اور لے کے بیٹھا ہوا ہے کوئی اور کتاب، اس کو پتہ ہی نہیں کہاں چل رہا ہے اور کون سی کتاب وہ لے کر بیٹھا ہے۔ ایسی غفلت تو نہ برتو۔ معلوم ہو رہا ہے کہ وہاں بھی موبائل لے کے آ گیا ہو، ان خرافات سے بچو۔ وہاں کے طلبہ ہوں، دار قدیم کے ہوں، پرائمری کے ہوں، حفظ کے ہوں، تجوید کے ہوں، یا عربی درجات کے طلبہ ہوں، اپنے اندر نمازوں کا شوق پیدا کرو، کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اپنے محلے میں جاؤ تو سلام کرو بھائی، گھر والوں کو سلام کرو، اپنے محلے کے ملنے والوں کو سلام کرو، اور جہاں جاؤ بستیوں میں وہاں سلام کے عادی بنو، اور اللہ کے ذکر سے مناسبت پیدا کرو۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
اما بعد، عزیز طلبہ، آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسے ادارے کے اندر قبول فرما لیا کہ جو ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشفق اساتذہ بھی عطا فرمائے اور مشفق محتمم بھی عطا فرمائے، اور ہمارے مہمان خصوصی جو بڑی دور دراز کا سفر فرما کر ہمارے اصلاح کے لیے اور ہمارے تربیت کے لیے مشقتیں اٹھا کر یہاں تشریف لائے ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور جو ہدایات ہمیں دی جائیں ان کے اوپر ہمیں پابندی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ یہ ایام بار بار نہیں آتے، وقتاً فوقتاً آتے ہیں۔ حضرت کی بڑی قربانیاں ہیں۔ ابھی جیسا کہ آپ نے سنا کہ بہت سے حضرات سے حضرت شیخ صادق رحمت دامت برکاتہم کو خلافتیں حاصل ہیں۔ خلافت ویسے ہی نہیں ملتی، بڑی مشقتوں کے بعد، بڑی قربانیوں کے بعد، بڑی محنتوں کے بعد یہ خلافت ملتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی محنتوں کو بڑھائیں، اپنی کارکردگیوں کو بڑھائیں، اور ہمیں جہاں تک ہو سکے قرآن پر خوب محنت کرنی چاہیے۔ جیسا کہ ابھی آپ لوگوں نے سنا کہ کتنی حضرت ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کتنا انس اور کتنا عشق تھا قرآن پاک سے۔ ہر وقت آپ قرآن پاک کی تدریس کے اندر اور ہر وقت یہ سوچتے تھے کہ کسی طرح طلباء یہاں سے کچھ بن کر جائیں، اور بنیں گے اسی وقت جب کہ ہم قرآن پاک کے اندر، احادیث کے اندر محنت کریں گے، کوشش کریں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جو طالب علم 3 کام کرے گا، میں اس کے پختہ عالم بننے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ جو سبق اس کو پڑھنا ہے وہ پابندی کے ساتھ دیکھ کر آئے، اس کے بعد درسگاہ میں بیٹھ کر غور سے سنے کہ میں نے کیا مطالعہ کیا تھا اور استاد کیا بتلا رہے ہیں، اور سبق کے بعد ایک مرتبہ اس کو زبان سے کہہ لے۔ یہ 3 کام جو کرے گا وہ پختہ عالم بننے کی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ اور جب اپنے اساتذہ کی، حضرت ناظم صاحب دامت برکاتہم کی ہم تربیت میں رہتے ہیں، ان کی ہم تربیت پر اور ان کے دیکھ بھال اور ان کی نگرانی کے اندر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری محنت کے اندر 4 چاند لگ جائیں گے۔ ہمیں جہاں تک ہو سکے اس کا ثبوت دینا چاہیے کہ ہمارا کوئی وقت بھی مدرسے کے اندر اور مدرسے سے باہر کوئی وقت بھی ایسا نہ ہو کہ جس میں ہم کتابوں کے اندر محنت نہ کر رہے ہوں۔
ہم باہر اگر جائیں تو وہاں پر بھی ہمارا مشغلہ یہی ہونا چاہیے. پہلے ہمارے حضرت قاری رضوان نسیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف لائے تھے. وہ فرماتے تھے کہ جب یہاں سے تفریح کے لیے آدمی نکلے، طلبہ جب تفریح کے لیے جائیں تو آپس میں بجائے اردو میں گفتگو کرنے کے عربی میں گفتگو کریں. ابتدا میں وہ کچھ ٹوٹی پھوٹی عربی بولے گا، لیکن جب اسے محنت اور توجہ ہوگی اور یہاں آ کر اپنے اساتذہ سے معلومات کرے گا، کتابوں کو دیکھے گا، تو انشاءاللہ ایک وقت میں وہ پختہ عالم بن جائے گا اور پختہ اس کو اس عربی کے اندر مہارت حاصل ہو جائے گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو ہدایات دی جائیں ہم ان کے اوپر پابندی کے ساتھ عمل کریں، اور یہ نہیں کہ صرف ایک ہی دن، بلکہ ہمیں یہاں مدرسے کے قیام کے دوران میں بھی ہمیں پابندی سے ان ہدایات پر عمل کرنی چاہیے، اور یہاں سے جانے کے بعد بھی ہمیں چاہیے کہ ہم ان ہدایات کو مد نظر رکھ کر، سامنے رکھ کر ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو دوسرے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ کسی اچھے ادارے کے اندر تربیت پا کر آئے ہیں، کسی اچھے ادارے کے اندر رہ کر آئے ہیں. ہم نمازوں کا اہتمام کریں، ذکر کا اہتمام کریں، تلاوت کا پابندی کے ساتھ اہتمام کریں، مطالعے کا اہتمام کریں، اور جہاں تک ہو سکے موبائل میں مشغول نہ ہو کر ہم زیادہ وقت اپنا کتابوں کے اندر لگائیں. اور یہ موبائل ضرورت کی ایک چیز ہے، اس کو ضرورت کی حد تک رکھیں اور زیادہ اس کے اندر مشغول نہ ہوں، بلکہ اپنی کتابوں کے اندر، اپنی اصلاح کے اندر، قرآن پاک کی تلاوت کے اندر، اور جہاں تک ہو سکے اپنے وقت کو کامیاب بنانے کی فکر کریں. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت شیخ نادر صاحب کا تعلق پہلے پاکستان کے بہت بڑے بزرگ ہیں، تو وہ عالم کے بزرگ جو وہاں رہتے تھے اس لیے نسبت ہو جاتی ہے، ورنہ اکابر تو یہ سارے ہیں دنیا کے ہوتے ہیں. حضرت پیر غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اس وقت کے مشہور بزرگ حضرت پیر ذوالفقار صاحب کے شعر ہیں، وہ آپ کے اول شعر ہیں اور بڑی توجہات روحانیہ رکھتے تھے. بعض حضرات تو یوں بھی کہتے ہیں، اسفار میں نے سنا بعض احباب سے کہ لمبا سا آسا رکھتے تھے، جیسے رکھتے ہیں نا لمبا سا آسا، اور ماشاءاللہ پگڑی بھی اچھی ان کی بڑی ہوتی تھی، اور قرآن پاک کی بہت تلاوت کرتے تھے. ان کا آواز تو آدھا تو قرآن پاک کی تلاوت میں ہی ہوتا تھا، ہر بات پر استشہاد آیتوں سے کرتے تھے. معلوم ہوا کہ اتنی آیتیں آپ نے پڑھ دی ہیں دوران بیان، اور ویسے بھی کسی کو اشارہ کر دیا ہاتھ سے یا عصا سے تو اس کا دل جاری ہو جاتا تھا اللہ کے ذکر سے. اتنے زیادہ قوی التاثیر تھے، اور ان کی صحبت پائی ماشاء اللہ. پیر ذوالفقار صاحب تو ان کے کیا ہوئے، پیر بھائی ہوئے. بہت سے اسفار میں بھی ساتھ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی بڑی بے تکلفیاں بھی رہی ہیں، کیونکہ وہ جب ایک ہی شہر سے متعلق ہوتے ہیں تو اس میں دوستی ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے، اور یہ بہت محبت کا رشتہ ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ محبت کا رشتہ ہوتا ہے. تو مشاہد کی برکات سے ماشاءاللہ اگر ہمارے طلباء کو بھی ذوق ہو جائے کہ وہ کچھ سیکھنے کے لیے جائیں. آج کی مجلس میں کچھ باتیں حاصل ہوئی ہے.